अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। मैं हूं सारा खान। नाज़रीन, इस वक्त मोदी जो है वो बहुत बड़ी भड़क मारने के बाद मुकम्मल तौर पर फंस चुका है, क्योंकि हमने देखा है कि इस वक्त जो अखंड भारत का मंसूबा था वो ज़मीन बॉस हो चुका है। इंडिया इस वक्त ऑफेंसिव की बजाय डिफेंसिव पोजीशन के ऊपर नजर आ रहा है, चूँकि उनका जो बयानिया था पाकिस्तान बैशिंग के हवाले से या पाकिस्तान को दहशत गर्दी के अंदर इम्प्लीकेट करने का, वो दुनिया से उस तरीके से पाकिस्तान बैशिंग नहीं करवा सके, पाकिस्तान की मजम्मत नहीं करवा सके। दुनिया ने पाकिस्तान का बयानिया जो है वो ज़्यादा ख़रीदा, बल्कि पाकिस्तान का जो मुतालबा अवलीन था कि तहकीकात कर लें या न्यूट्रल फरीक भी इसमें शामिल कर लें, उसकी वजह से इंडिया की पोजीशन मज़ीद कमज़ोर हो गई। अब यहाँ पर सवाल ये है कि इंडिया के अंदर जब भी इस किस्म का कोई हमला हुआ करेगा, क्या जो भी अगर इंडिया खुद करवाएगा या उनकी अपनी बहुत सारी फॉल्ट लाइन्स है जिसको एडमिट नहीं कर रहे, मकबूजा कश्मीर के अंदर मुतादिद फॉल्ट लाइन्स है जिसको इंडिया इस वक्त एडमिट नहीं कर रहा, ये फॉल्ट लाइन्स अगर एग्जैचुरेट होती हैं, एग्जैसरबेट होती हैं, तो क्या इनका तमाम मलबा पाकिस्तान के ऊपर इसी तरीके से डलता रहेगा? क्या पाकिस्तानियों का खून इतना अर्जा, इतना सस्ता है कि हमारे यहाँ दहशतगर्दी इंडिया करवाता रहे? भारतीय दहशतगर्दी के वाज़ेह सबूत हमारे पास बलोचिस्तान के अंदर मौजूद है। टीटीपी को कौन हैंडल कर रहा है? पाकिस्तानियों का खून का मुकदमा भी भारत के ऊपर है। तो पाकिस्तान के हवाले से क्या भारत का कंडक्ट हमेशा यही रहेगा, या पाकिस्तान मजीद मौसर तरीके से इसको फाइट कैसे कर सकता है? भारत इस वक्त लगता है कि मेगालोमेनिया का शिकार है, एक फॉल्स सेंस ऑफ ब्रावडो इस मुल्क के अंदर मौजूद है। तो इसका खमियाजा जो है खित्ता क्या भुगतेगा, या उससे पहले कोई ना कोई इसका काउंटर करना पड़ेगा? ये तमाम सवालात रखते हैं। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर सलमा मलिक साहिबा, आप एक्सपर्ट है कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज साउथ एशिया की। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सारा। हमारे लिए बड़ी काबिल फ़ख्र बात है कि आज हमारे साथ आप स्टूडियो में मौजूद हैं, और इस हवाले से चूँकि बड़ा रेलिवेंट सब्जेक्ट है, कौम के दिल के बड़ा करीब है। इस वक्त ऐसा लगता है कि भारत जो है उसने बहुत ज़्यादा बयानबाजी कर दी, बहुत ज़्यादा उसने बढ़के मार ली। लाइक ऐसा लग रहा था कि इट वॉज पंचिंग अबव इट्स वेट। क्या ऐसा ही है? जी बिल्कुल, आपकी जो आपने दो तीन चॉइस ऑफ वर्ड्स है ये बिल्कुल एक्यूरेट है। दे हैव रियली पंच्ड अबाउट देयर वेट। और दूसरा ये है कि इतना ज़्यादा रेट्रिक क्रिएट करके मोदी एंड मोदी के जो मिनियंस हैं दे आर इन अ कमिटमेंट ट्रैप। उन्हें अब समझ नहीं आ रही कि उससे निकलें कैसे। अगर उन्होंने जीडी वैंस के लिए एक ड्रामा रचाया था, जो हम पाकिस्तान में किसी ने हमें स्क्रिप्ट नहीं दिया, किसी ने हमें बुला के ये नहीं कहा कि तुम लोग ये चर्चा करो, पूरी आवाम यूनानिमस है इस ओपिनियन के ऊपर कि ये एक ऐसी चीज़ थी जो कि उन्होंने ख़ास तौर पे रचाया है एक ऑडियंस को बताने के लिए, तो ये बिल्कुल फ्लैट फॉल कर गया है। और अब उसको छुपाने की वजह से जितना इन्होंने शोर मचाया, बिलाशुबा उसमें इंडस वाटर ट्रीटी वाले जो कहानी है वो एक तरह से मखफूफ हो गई है। हालांकि पाकिस्तान में उसकी बहुत ज़्यादा कंसर्न है, पर इंटरनेशनल ऑडियंस उसको इतना ज़्यादा नहीं ले रही। लोग कश्मीर को एज अ न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट के तौर पे लेते हैं, तो उनकी तवज्जो ज़रा उस तरफ मरकूज़ हो गई है, और उसने ये सारा का सारा ड्रामा रचाया भी इस कॉन्टेक्स्ट में है। बट मोदी खुद अभी तक उसका कोई बयान नहीं आया, उसके बाद वो कुछ कहने के काबिल नहीं है। जो वो सोच रहा था उस तरह का उसको रिएक्शन नहीं मिला इंटरनेशनल ऑडियंस से। जीडी वैंस का भी बहुत दिनों बाद एक स्टेटमेंट निकली, तो वो मिली जुली जो उसकी डिज़ायर थी वो वैसे पूरी नहीं हो सकी। अच्छा डॉक्टर साहिबा, मैंने यह सवाल ये पूछना था कि एक ऐसा मुल्क जो कि वाकई में एक बड़ी मईशत है, दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत है, ममालिक के खरबों डॉलर के स्टेक्स इंडिया के साथ वाबस्ता हैं, इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर भी चूँकि दुनिया इसका हम जियो इकनॉमिक वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर थ्राइव कर रहे हैं, यहाँ पर भी मोदी का बयानिया ना बिकना, इसके पीछे कौन से वामिल हैं? देखिए, मोदी ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें की हैं जिसकी वजह से उसका जो इंटरनेशनल ऑडियंस पे एक्सपोजर है वो ही इज़ वेल एक्सपोज्ड ऑन देम। कनाडा में उसने मर्डर्स करवाए, उसने अमेरिका में करवाया, उसने कतर में किया, फिर उसको जाके पब्लिक माफ़िया मांगनी पड़ी। और फिर ये पहली दफ़ा इसने ऐसी चीज़ नहीं की। इसने 2000 में भी ये किया था जिसका हम बार बार जिक्र करते हैं, जब सिख मैसेकर किया था इससे छठी सिंहपुरा में, और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें और होती रही हैं। तो फिर इंटरनेशनल ऑडियंस इतनी बेवकूफ़ तो नहीं है कि वो एक ही बात बार बार हो और फिर उसको उसी तरीके से वो ख़रीदें। सो दे आर नॉट डूइंग दैट। हाँ, जो रिएक्शन था एकदम यानी बहुत ज़्यादा उसकी कंडेमनेशन जो है वो उस लेवल पे नहीं आई। वो उस वजह से जो अभी आपने बात का इजहार किया है कि उसकी जो इकनॉमिक एक पोटेंसी है वो उसकी एक अपनी स्टैंडिंग है। सो इस वजह से द इंटरनेशनल ऑडियंस इज़ क्वाइट, बट उनके ऊपर ये बात
کھل کے واضح ہو چکی ہے کہ یہ سب جھوٹ تھا, یہ سب ایک فریب تھا, مکر تھا, اور یہ مکر جو ہے دنیا کو ایک تباہی کے دہانے پہ تو لا سکتا ہے, پر اس کا مزید نیریٹو سیل نہیں ہو سکتا. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پاکستان تو خود بھارتی دہشت گردی کا شکار ہمیشہ سے رہا ہے. ہم نے دنیا کو ثبوت بھی فراہم کیے, ابھی بلکہ LOC کے اوپر صحافیوں کا دورہ بھی یہ کروایا جا رہا ہے, اور جس کے اندر دنیا کو دکھایا جا رہا ہے کہ یہاں پہ نارملسی ہے, کسی بھی قسم کی کوئی ٹھکانے نہیں ہے. مگر بھارتی دہشت گردی کے حوالے سے ہم نے متعدد بار ثبوت دیے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر اس کے حوالے سے انویسٹیگیشن کے اوپر انڈیا مان جاتا ہے, پہلگام انسیڈنٹ کے اوپر کوئی سفارتکاری ایسی ہوتی ہے کہ انڈیا کو ٹیبل پہ بیٹھنا پڑتا ہے, ہمیں جعفر ایکسپریس کا واقعہ بھی, وہ ثانیہ بھی سامنے رکھنا چاہیے کہ میز پر؟ جی بالکل رکھنا چاہیے. ہمیں تو بہت سارے موقعوں پہ بہت کچھ کرنا چاہیے تھا جو ہم نے نہیں کیا. یٹ اس میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو انڈیا کھل کے لوگ مختلف ممالک کے سامنے آیا ہے تو اس کی وجہ سے یہ چیزیں بڑی ایکسپوز ہوئی ہیں. بٹ پاکستان کا جو آپ خاص طور پہ ذکر کر رہی ہیں کہ سمجھوتا ایکسپریس کی ایک ہماری چیز ہوئی تھی, جعفر ایکسپریس بعد میں ہوئی ہے. سمجھوتا ایکسپریس آپ کو یاد ہوگا بھارت میں جو ایک سانحہ ہوا تھا, ہم تب بھی تھوڑے کچھ خاموش رہے تھے. جعفر ایکسپریس کے معاملے میں ہم نے بات کی, پر پھر بھی ہم نے اس کو اس طرح ویزیبل نہیں کیا. جہاں تک رہی جوائنٹ انویسٹیگیشن کی بات, تو پاکستان تو بہت کھل کے آفر دے رہا ہے کہ جوائنٹ انویسٹیگیشن کریں, کیونکہ ہمارے پاس چھپانے کو کچھ نہیں ہے. پر انڈیا وہ جوائنٹ انویسٹیگیشن اس لیے نہیں کر سکتا, اور ہم نے صرف استعفیٰ نہیں کہا, ہم ہر جب یہ اسٹیج مینیج کرتے ہیں کوئی بھی ٹیررسٹ انسیڈنٹ اور اس کو کوئی بھی حادثہ کرتے ہیں, اس کو ٹیررسٹ انسیڈنٹ کا نام دیتے ہیں, تو ہر دفعہ پاکستان کی طرف سے آیا ہے کہ کھل کے آپ ہمارے ساتھ جوائنٹ انویسٹیگیشن کریں اور ہم آپ کو ہر طرح سے فیسیلیٹیٹ کریں گے. پر کیونکہ ان کے پاس کوئی سچائی نہیں ہوتی تو وہ اس چیز کی طرف جاتے نہیں ہیں. پاکستان کو بالکل چاہیے کہ جعفر ایکسپریس والے حادثے کو بھی سامنے رکھیں. پاکستان کو اپنی ڈپلومیسی, جو کہ ٹریڈیشنل ڈپلومیسی کے علاوہ ہر لیول کی ڈپلومیسی ہے, اس کو اپ کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے پاس میڈیا کی آؤٹ ریچ ہے, پر جس طرح کی انڈیا کے پاس پیسہ ہے اور وہ جو انٹرنیشنل میڈیا میں اس پیسے کو لگا رہے ہیں اور ڈائسپورا کے تھرو لگا رہے ہیں, پاکستان اس لحاظ سے ان کا وہ مقابلہ تو نہیں کر سکتا. بٹ جو بہت اچھی چیز انفارچونیٹلی اس حادثے کی وجہ سے نکلی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی قوم, پاکستان کی سلطنت, پاکستان کی افواج, ساری انسٹیٹیوشنز ایک سنگل پیج پر ہیں. یہ اور بڑی اگر ہم زبردست اس بات. مورل پوزیشن سے ان چیزوں کے بارے میں بات کریں اور یہ بھی دنیا کو باور کرائیں کہ جو بلوچستان میں ہو رہا ہے اس میں را کا اور بھارت کا کتنا بڑا ہاتھ ہے, تو یہ بات چیز سامنے آئے گی. ابھی انڈیا کے ایک ریٹائرڈ جنرل کا انٹرویو تھا جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ جی صرف ہم کیا, اسرائیل بھی پاکستان کے نیوکلیئر ویپنز کے پیچھے پڑا ہوا ہے, اور وہ ہمیں کہتا ہے کہ بس آپ ہمیں مدد کریں تو ہم ان کو ختم کر دیں گے. سو ہمارا کوئی ایک دشمن نہیں ہے, بٹ ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ایک تو کلیئرٹی آف پرپز ہو ہمارے لوگوں میں, اور پھر ہمیں یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم افورڈیبل چینلز کے ذریعے جو ہمارے ہاتھ میں ہے ہم کس طرح اپنی بات انٹرنیشنل آڈینس تک پہنچا سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, جو آپ نے اسرائیل کا لنک یہاں پہ کنیکٹ کیا ہے, ہمارے پاس یہ بھی اطلاعات ہیں کہ جیسے اسرائیلی لابی جو US کے اندر بیٹھی ہوئی ہے وہ بہت زیادہ ایک جو چینلز کو, میڈیا کو بھی وہاں پر پش کر رہی ہے اور انٹرنیشنل سول سوسائٹی کو بھی پش کر رہی ہے کہ انڈیا کے حوالے سے زیادہ جو ہے ان کی اچھی چیزیں جو ہے پازیٹیو آؤٹ کم اس میں سے نکلوایا جا سکے. اس کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کا جو رسپانس ہے وہ اس طریقے سے نہیں آ سکا, بڑا ایک میوٹڈ, بڑا بیلنسڈ قسم کا رسپانس تھا, حالانکہ وہاں پر ٹریڈیشنلی اسرائیلی لابی جو ہے ان کے اوپر اوور ویلم کرتی ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو جو اسرائیلی لابی ہے جو پیلسٹائن اور غازہ میں ہوا ہے اس کی وجہ سے وہ تھوڑے سے ذرا میوٹیڈ ہو گئے ہیں, کیونکہ انٹرنیشنل کنڈمنیشن بہت زیادہ ہو گیا ہے. سوشل میڈیا کو کتنا ہی کوئی سپریس کرے, سچ کہیں نہ کہیں سے فلٹر آؤٹ ہو کے لوگوں کے سامنے آ جاتا ہے. بٹ وین اٹ کمز ٹو انڈیا, ان کی وہ جو مدد کر رہے ہیں, پلس یہ کہ اسرائیلی پالیسی میکرز انڈیا کو آ کے سبق دیتے ہیں کہ جو ہم نے غزہ میں کیا, جو ہم نے فلسطین میں کیا, تم لوگ وہ کشمیر میں کرو, ٹھیک ہے. اور یہ 2019 سے پہلے کی بات ہے. نیتن یاہو جب یہاں آئے تھے تو انہوں نے مودی کو کہا تھا کہ ہم نے جو وہاں کچھ کیا اور مودی نے وہاں وزٹ کیا تھا تو تم بھی کشمیر میں وہی کرو, اینڈ یو ول گیٹ اوے ود اٹ. اینڈ وی سو کہ مودی نے اس طرح کیا اور بہت حد تک. سو مودی از لرننگ فرام دیم, اور مودی وہی کرتا ہے جو وہاں سے ان کو سبق آتا ہے. سو انٹرنیشنل میڈیا میں خاص طور پہ وہ بہت ساری پریس ہاؤسز جو کہ خاص طور پہ ٹریڈیشنلی پرو انڈیا بولتے تھے,
ان کی طرف سے بھی اٹس سو سرپرائزنگ کہ پرو انڈیا ٹاک نہیں آ رہی، کنڈمنیشن آ رہی ہے، کیونکہ لوگوں کو ریشنالٹی دکھائی دے رہی ہے، اور ریشنالٹی کو ایٹ ٹائمس ہر کوئی سپریس نہیں کر سکتا۔ اچھا ڈاکٹر صاحبہ، ایک اور بھی نقطہ اس میں ہم نے دیکھا کہ جو ڈاکٹر وکٹر گاؤ کا میں ایک کلپ سن رہی تھی انڈین ٹی وی کے اوپر ہی بیٹھ کے، اس سے پہلے ایک چائنیز ایمبیسڈر کا بھی انڈین ٹی وی کے اوپر ہی بیٹھ کے کیٹیگوریکلی پاکستان کے حوالے سے اسٹیٹمنٹس دینا، پاکستان کی سوورنٹی کے ساتھ کمٹمنٹ شو کرنا، اور وہاں پر بھارت کے اندر میڈیا کے اندر آگ لگا دینا۔ پھر وہ پروین ثانی جو ہے ان کے فارمر ڈپلومیٹ، ان کی اسٹیٹمنٹس آتی ہیں، روزانہ وہ ایک بات کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ایک ٹرائی اینگولر میٹرکس ہے انکلوڈنگ چائنا، پاکستان، انڈیا۔ آپ بھی اس کو ایک ٹرائی اینگولر پرزم کے طور پر دیکھتی ہیں؟ دیکھیں، ٹرائنگولر پرزم اس طرح بن جاتا ہے، آلدو پاکستان نے بہت دفعہ کوشش کی کہ کانفلکٹ ٹرائنگل نہ بنے، ٹھیک، اور ہماری یہ مسلسل کوشش ہے کہ چائنا کے ساتھ ہمارے تعلقات بہت گہرے تعلقات ہیں، اور یہ بہت اچھے تعلقات ہیں، آپ ان کو کانفلکٹ کی نظر سے نہ دیکھیں، پر بھارت کا مسلسل انسسٹنس ہے کہ ہم نے تو اس کو کانفلکٹ کی نظر سے دیکھنا ہے، سو اب وہ کانفلکٹ کی نظر سے دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر یہ ہماری مجبوری ہے۔ بٹ چائنا نے بڑا ریزنیبل رسپانس دیا ہے، ٹھیک، چائنا نے ایسا کوئی رسپانس نہیں دیا جہاں وہ جنگ کا اعلان کریں، پر انہوں نے یہ بات ضرور کی ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ اب اگر اس کا بھارت جس طرح کا بھی رسپانس لینا چاہے، یہ ان کی عقل پہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ ساؤتھ ایشیا، صدرن ایشیا کی ہیومینٹی ساری کی ساری ختم ہو جائے اور دنیا میں ایک آگ لگ جائے، تو پھر تو وہ اس کانفلکٹ ٹرائنگل کو مزید بڑھا سکتے ہیں اور فیول کر سکتے ہیں، اور اگر ان کو اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ پاکستان اس کھیل میں اکیلا نہیں کھڑا، پاکستان کے وہ دوست، کیونکہ ایک ہم مورلسٹک پوزیشن پہ ہیں، اور پاکستان کے وہ دوست جو یہ جانتے ہیں کہ یہ سب کچھ انتشار، یہ دہشت گردی، یہ شرارت بھارت کی طرف سے اوریجنیٹ ہوتی ہے، تو وہ اب ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، اور ہمارا پہلے بھی ساتھ دیتے رہے، اور اب بھارت کی زمین پہ بیٹھ کے انہوں نے اس بات کو ہمیں باور کرایا ہے۔ اور آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ کوئی ایک آئسولیٹڈ چائنیز انوائے کی اسٹیٹمنٹ ہے، جس طرح چائنا کا سسٹم ہے وہ وہی بات کرتے ہیں جو ان کی ہائی کمانڈ سے آتا ہے۔ ایگزیکٹلی، سو اٹ از سم تھنگ وچ وی شوڈ ٹیک کہ یہ پورا چائنا کا یونانیمس رسپانس ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحبہ، ایک اور چیز بھی یہاں پر جو ہے وہ بڑے پتے کی ہے، ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پورے ریجن کو اس طریقے سے ایک جنگ کے دھیان پہ لے آنا، یہ ایک وشیس سائیکل بن چکا ہوا ہے کہ انڈیا کے اندر جب بھی الیکشن ہوگا، کچھ بڑا ہوگا، ابھی کہا جا رہا ہے کہ جی RSS والوں کی بھی کوئی 100 ایئرس کی کوئی پوجا آ رہی ہے، کوئی 13ویں پوجا، اس کو کچھ کہہ رہے ہیں، اس سے پہلے جی مودی نے کچھ نہ کچھ ان کو دکھانا ہے، کچھ سیل کرنا ہے۔ تو اب جو انڈیا کی انٹرنل ڈائنامکس ہیں، اس کی قیمت ایک عام پاکستانی شہری کیوں پے کرے؟ یہ والا سلسلہ کب تک چلے گا؟ انڈیا کی اپنی بھی متعدد فالٹ لائنز ہیں، وہاں پر کچھ بھی انڈیجنسلی ہوگا تو بھارت ہمیشہ اکاؤنٹیبلٹی سے بچ جاتا ہے، اپنے عوام کے سوالوں سے بچ جاتا ہے، پاکستان پہ ملبہ ڈال دو، کب تک چلے گا یہ؟ دیکھیے سارا صاحبہ، یہ بہت ضروری سوال ہے، بٹ اس کی انفارچونیٹ رسپانس یہ ہے کہ پاکستان تو یہ قیمت بڑے عرصے سے ادا کر رہا ہے، ٹھیک ہے، ہم نے مختلف لحاظ سے اس کی قیمت ادا کی ہے۔ 20 سالہ وار اگینسٹ ٹیررزم میں جس طرح انہوں نے خارجی طاقتوں کو ویپنائز کیا ہے، جیسے انہوں نے ان کو پیسہ دیا ہے، بلوچستان میں جو انتشار پھیلایا ہے، اس سے پہلے کراچی کو تباہ کرنے کی انہوں نے کوشش کی، تو ان کی تو یہ ایک کائناٹک نان کائناٹک ایکٹیویٹی مسلسل چلی جا رہی ہے، ٹھیک، اپنے جگہوں کو یہ سنبھال نہیں سکتے، جہاں کہیں مسئلہ ہوتا ہے لوگ آواز اٹھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی اس کے پیچھے پاکستان کا ہاتھ ہے، حالانکہ اس میں ان کی اپنی کمزوری ہے، ٹھیک، سو وہ ساری چیز سامنے آتی ہے، بٹ بات یہی ہے کہ ان کو ایک ریڈی وکٹم ملا ہوا ہے کہ جب ہماری کمزوری ہے اور ہم نے اس کو چھپانا ہے تو ہم پاکستان کا نعرہ لگائیں گے۔ مودی نے اپنا سیکنڈ الیکشن پاکستان کو شو کیس کر کے بہت خوبی سے جیت لیا تھا، تیسرے الیکشن میں کچھ نہیں تھا۔ اب کیونکہ آگے 100 سالہ تقریبات آ رہی ہیں RSS کی اور انہیں وہ کرنا ہے، تو ان کو اب اپنی وکٹری کے لیے کوئی کیک تو چاہیے تھا، تو انہوں نے وہ کیک تیار کرنے کی کوشش کی ہے، جو کہ انفارچونیٹلی صحیح طرح سے تیار نہیں ہو پا رہا۔ اچھا ڈاکٹر صاحبہ، یہاں پر ایک اور بات بالکل سمجھ سے بالا تر ہے کہ انڈیا جو ہے وہاں پر کیا اسٹریٹجک سینس پریویل ہی نہیں کرتی کہ ایک ایٹمی ملک کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی باتیں کرنا۔ اس وقت ان کا جو پورا میڈیا ہے، ان کی تمام جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ انفلوئنسرز ہیں، سیاستدان ہیں، وہ تمام اپنی تقریر کے اندر بھی کہہ رہے ہیں کہ اس ملک کا ہم جو ہے بوند بوند پانی بند کر دیں گے، اس کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے، اس کو ختم کر دیں گے۔ ایک ایٹمی ملک کے حوالے سے یہ باتیں کرنا جو ہے یہ عقل کو سمجھ نہیں آتی ہیں۔ کیا وہاں پر اسٹریٹجک سرکل جو ہے وہ یہ بات مودی کو، جنتا کو نہیں سمجھا رہے؟ دیکھیں، ایک چیز آپ بھی ذہن میں رکھیں کہ جو وہاں سے وائس آف ریزن ہے وہ ہمارے تک نہیں آ رہی۔
اس لیے نہیں آ رہی کیونکہ اس کو دبا دیا گیا ہے. ٹھیک, ایسا نہیں ہے کہ وہاں بھی ریزنیبل لوگ نہیں ہیں, اور ان تک ریزنیبل بات پہنچ بھی نہیں رہی, ان تک باتیں بہت فلٹر ہو کے پہنچ رہی ہیں, کیونکہ ایک میڈیا کو انہوں نے بلیک آؤٹ کیا ہوا ہے. پاکستان کی طرف سے کوئی ریشنل میڈیا جو ہے یا انٹرنیشنل ریشنل میڈیا وہاں تک نہیں پہنچ پا رہا, صرف لوگ وہی ایکو چیمبر میں سن رہے ہیں جو مودی ان کو سنانا چاہتا ہے. بٹ جو بات آپ کی ہے کہ ریشنالٹی ہے کہ نہیں ہے, اسٹریٹجک تھنکنگ ہے کہ نہیں ہے, دس از اے مین جس کے پاس یہ طاقت لگانا, آواز لگانا کہ جی ہم پاکستان کو تباہ کر دیں گے, ہم نیوکلیر دھماکے کر دیں گے, ہم خون کی ندیاں بہا دیں گے, یہ باتیں کہنا بڑا آسان ہے. اور ایک دنیا کی سب سے بڑی آبادی والا ملک جس میں لوگ کثیر تعداد میں پاورٹی لائن کے نیچے رہتے ہیں, تو ان کو ایک سینس آف امپاورمنٹ آتی ہے. وہ جو چیسٹ تھمپنگ ہے جو مودی صاحب نے آ کے کہا تھا کہ میرا سینہ اتنا چوڑا ہے, تو وہ سارے کے سارے اپنے سینوں کو چوڑا کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے پتہ نہیں کون سا مہاکمبھ جو ہے وہ فتح کر لیا. حالانکہ جب اگر ہم مریں گے تو صنم تمہیں بھی لے کے ڈوبیں گے, ایسا نہیں ہے. خدا نہ خواستہ اس نہج تک یہ پاگل پن کسی ملک کو نہ لے کر آئے, اور اس طرح کی پاگل لیڈرشپ کہیں کی نہ ہو جو اپنی پرسنل کھاتوں کے پیچھے اپنے ملک کو, پڑوسی ملک کو اور پورے خطے کو خطرے میں ڈال رہے ہیں. نیوکلیر ویپن کوئی مذاق نہیں ہے, چاہے وہ ٹیکٹیکل ہو چاہے وہ اسٹریٹیجک ہو. اور اگر خدا نہ خواستہ اس طرح کی پاگل سیاست ہمیں اس نہج تک لے کے آتی ہے, اور پاکستان کا جو بھی نیوکلیر پالیسی ہے, پاکستان ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ ہم ایکسٹریم ریسٹرینٹ کا اظہار کریں گے, اور انڈیا نو فرسٹ یوز پالیسی کے باوجود یہ کہتا ہے کہ ہم پریمپٹیولی اسٹرائک کریں گے. تو بیسکلی تو نو فرسٹ یوز نہیں ہے ان کی. جب وہ پریمپٹیولی اسٹرائک کریں تو آپ پریمپٹیو اسٹرائک اور نو فرسٹ یوز کو کیسے جکسٹاپوز کرتے ہیں؟ پر کیونکہ اس نے اپنا کلاؤڈ بنایا ہوا ہے تو انٹرنیشنل ورلڈ اس چیز کو نہیں دیکھتا. بٹ اس کا جو نتیجہ ہے وہ اس کا خمیازہ مودی تو نہیں رہے گا, بٹ وہ اپنے ساتھ بلینز آف پیپل کو لے کے جائے گا. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, اگر کوئک آپ کی ٹیک اس کے اوپر ہو جائے, میں بڑا مختصر سوال پوچھوں گی جو کہ بہت سارے مبصرین اٹھا رہے ہیں. کیا پانی کے معاملے کے اوپر آپ کو ابھی نہیں, امیڈیٹ نہیں, آپ کو فیوچر میں جو ہے اس خطے کے اندر بڑی جنگ پاکستان انڈیا کا ایک بڑا کلیش, ایک فل سکیل وار ہوتا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں, پانی کا مسئلہ آج بھی یہ خبر ہے کہ انہوں نے جہلم اور چناب کے اوپر جو ہے واٹر کو وہ بگلیار ڈیم کے ذریعے سے کر رہے ہیں, کشن گنگا اور بگلیار دونوں کو مینیپولیٹ کیا ہے. سو اب انہوں نے گلوز آف کر دیے. پہلے وہ کہتے تھے ہم کریں گے, اب انہوں نے اناؤنس کر دیا ہے. سو پاکستان مسلسل ویری رہے گا. انٹرنیشنل انسٹرومنٹس کیسے کک ان کرتے ہیں, کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا, یہ آدمی اس قسم کا ہے جو کسی چیز کو سننے کو تیار نہیں ہے. سو یہ کیا کرے گا؟ پاکستان کے لیے یہ بہت لمحہ فکریہ ہے. پاکستان لا فیئرنگ کرے گا, اپنی ہر طرح سے کوشش کرے گا کہ ریشنالٹی اور پراپر طریقے سے یہ بات حل ہو. پر اگر اف اٹ کمز ٹو دیٹ, اگر ہمیں جنگ لڑنی پڑی تو ہم اس سے بالکل بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. بٹ اللہ کرے کہ ایسی کوئی نوبت نہ آئے کہ جنگ لڑنی پڑے, کیونکہ ایز آئی سیڈ کہ اگر جنگ لڑنی پڑی تو پھر اٹ کین گو ان اینی ڈائریکشن. وی آل ہوپ کہ سینٹی پریویل کر جائے. اور اسی نوٹ کے اوپر آج کی نشست کنکلوڈ کرتے ہیں. آپ کے وقت کا بہت شکریہ. جیسے کہ ہماری معزز مہمان نے بھی بڑا ببنگے دہل یہ بتا دیا کہ اگر پانی کا معاملہ جو اس طریقے سے انڈیا اس کو مینیپولیٹ کرتا ہے, اس کے ساتھ کھلواڑ کرتا ہے, پاکستان کے 25 کروڑ عوام کی زندگیوں کے ساتھ اگر کھیلنے کی کوشش کرتا ہے, تو پاکستان کا جواب بڑا واضح ہوگا کہ اگر ہماری جو نیوکلیئر فرسٹ پالیسی, اس حوالے سے جو ہے ہم لوگ بڑے کیٹیگوریکلی کلیئر کہ اگر انڈیا جو ہے وہ نہیں بھی فرسٹ یوز کرے گا, ہمارا اگر جو ایگزسٹینشیل مسئلہ ہوگا, اگر ہمارے سروائیول کی جنگ ہوگی, تو ہم جو ہے ان نیوز کو ہم نے ویسے ہی شب برات کے لیے نہیں رکھا ہوا, ہم اپنا ویپن استعمال کریں گے. پاکستان جو ہے اپنے دفاع کا ہر ممکن حق رکھتا ہے. اگر ایون اقوام متحدہ کا بھی آرٹیکل 51 اٹھا کے دیکھ لیں, رائٹ ٹو سیلف ڈیفینس, وہ ہم ایکسرسائز ضرور کریں گے. اپنی میزبان سرا خان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.